अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा मौजू है इस्लाम का माशी तसव्वुर। ये दरअसल मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की मारकतुल आरा किताब माशियत इस्लाम का एक बाब है। दरअसल माशियात जिसका मादा अगर हम देखें तो आश या ईशु और माशिशी से है, यानी जिंदगी गुजारना। आज के जो जदीद माहरीन माशियात हैं उनकी अगर तारीफात को हम देखें तो वो तो इसको दौलत का इल्म जो है वो करार देते हैं। यानी उनकी जिंदगी का सारा मकसूद ये है कि दौलत के गिर्द दौलत का इल्म, दौलत का हुसूल और दौलत को ज्यादा से ज्यादा जमा करना, फिर उसका हिसाब रखना। अब देखा जाए तो हकीकत में माशियात जो है वो कुल निज़ाम हयात के अंदर एक जुज की हैसियत रखता है। कुल निज़ाम हयात का एक जुज जो है उसको अलमिया ये है कि आज के दौर में कुल समझ लिया गया है और बल्कि उसको मकसद ज़िंदगी बना लिया गया है। इसकी मिसाल मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इस तरीके से देते हैं कि जैसे इंसानी जिस्म के अंदर जिगर की बीमारी किसी को खुदा न खास्ता लाहक हो जाए तो डॉक्टर इस जिगर की बीमारी का इलाज बाकी जिस्म से अलग करके इसका इलाज नहीं करेगा, बल्कि तमाम जिस्म को और उसके बाकी जो असबाब हैं उनको भी देखा जाएगा और फिर बीमारी का इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरीके से इलाज करे कि जिस्म के बाकी तकाजे जो हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाए और सिर्फ जिगर को पकड़ लिया जाए, किसी एक उज़्व खास को जो है वो पकड़ लिया जाए और फिर उसका इलाज, तो ये नामुमकिन है। इसी तरीके से जब माशियात को इंसानियत के मजमूए से अलग कर दिया जाएगा और फिर इसको अलमिया ये है कि उसके साथ ये कहा जाए कि ये ऐन इंसानियत है और इसके जरिए से सारे मसाइल ज़िंदगी जो है वो हल किए जा सकते हैं, तो फिर सिवाय परेशानी के, सिवाय दुनिया के साथ जो इस वक्त पूरी दुनिया मुख्तलिफ किस्म के बहरानों का शिकार है और शदीद परेशानी के आलम में है, उसके सिवा और कुछ मिलने का नहीं है। एक और जो बात है जिसको समझने की जरूरत है वो ये कि आज के दौर में, खास तौर पे, ये पहले वक्तों में नहीं होता था, आज के दौर में माहिरीन का एक फितना जो है वो नमूदार हुआ और अब हम देखते हैं कि ये महारतें जो हैं वो मुख्तलिफ पेशों और मुख्तलिफ जो शुबाह ज़िंदगी हैं उनके एतबार से मुख्तलिफ हो गई। मिसाल के तौर पर कोई माहिर नफ्सियात है, कोई माहिर माशियात है, कोई माहिर इमरानियात है, कोई सियासियात है, कोई तबीयत। अब जो जिस शोबे का माहिर है वो उसी ऐनक से जो है वो पूरे निज़ाम हयात को देखता है और वो गोया पूरे निज़ाम हयात के तमाम मसाइल को अपनी उस मखसूस ऐनक के जरिए से अपने ही मखसूस शोबे के अंदर तलाश करता है। जबकि कुल निज़ाम ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, और वो दरअसल ये जो निज़ाम ज़िंदगी है ये कायनात के अजीमुशान निज़ाम का एक एक जुज है। यानी इंसान की ज़िंदगी जो है ये इस पूरे निज़ाम हयात के अंदर अगर उसको देखा जाए तो वो एक जुज की हैसियत रखता है। अब तकाजा तो यही बनता है कि जिसने ये अजीमुशान कायनात बनाई है उसके अंदर फिर हजरत इंसान को पैदा किया है, उसकी ज़रूरियात को पैदा किया है, तो फिर मालूम भी उसी से किया जाए कि ज़िंदगी गुजारनी कैसी है, उसका मकसद क्या होगा और फिर ये कि मुझे काम क्या करना है, पूछना तो उसी से चाहिए। लेकिन जब इंसान ये गुत्थियां खुद सुलझाता है तो उलझता चला जाता है। अब इस्लाम तो इन तमाम सवालात के बखूबी जवाब देता है, जिंदगी का मकसद भी बताता है कि मकसद वो बंदगी, वो अल्लाह की रजा और उसके हुसूल के लिए जिंदगी गुजारना, खुशनुदी रब की तलाश। तो इसके लिए जो जिद्दोजहद है ये है मकसद है जिंदगी। अब यहाँ जो बहुत बड़ी गलती हुई है वो ये कि जब एक मसला जिंदगी को कुल मसला जिंदगी बना लिया गया तो उससे जिंदगियों के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमें नजर आता है जो सबसे बड़ा इस वक्त फितना नमूदार हुआ है वो ये कि कुल मसला जिंदगी जो हकीकी मसला जिंदगी था उसके जुज के तौर पे उसको देखने की बजाय उसको कुल के तौर पे देखा गया और उससे अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। अब सही तरीका जो है वो इस्लाह का वो दरअसल ये है कि इंसान वो मुतस्सब किस्म का जो रवैया है उसको तरक कर दे, गैर मुतस्सबाना निगाह जो है वो पूरे निज़ाम हयात के ऊपर डाले और उसके बुनियादी फलसफे को समझे, फिर उस बुनियादी फलसफे से लेकर उसकी जुजियात तक को देखे और ये इस बात की तहकीक भी करे कि खराबी किस जगह है और उस खराबी की नोयत क्या है। जब ये चीजें इस अंदाज में देखी जाएंगी तो उनका हल भी निकलेगा। अब असल माशी मसाइल इस वक्त हैं क्या, उनको अगर हम एक दो तीन करके सामने रखें
تو پھر ہمیں اس کی سمجھ بھی بہتر انداز میں آ سکے گی۔ مثال کے طور پہ جو اصل معاشی مسائل ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہر انسان کو اس کی ضروریات زندگی پہنچائی جائیں۔ ہر انسان جو روئے زمین کے اوپر بس رہا ہے، اس سانس لے رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کو ضروریات زندگی جو ہیں ان کا انتظام کیا جائے کہ اس تک پہنچ جائیں۔ اب اس میں کسی قسم کی معاشرے کی ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے میں ہر شخص اپنی جو استعداد اور قابلیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پہ دی ہے اس کے مطابق ترقی کرے، یعنی اپنی فطری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنے کے مواقع اس کو مل سکیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی بہتر انداز میں نشو و نما کر سکے، اس کو یہ مواقع ملنے چاہیے۔ اس سے وہ جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل بھی نکلتا چلا آتا ہے۔ رہی یہ بات کہ زمانہ قدیم میں انسان کی اس وقت کی ضروریات کیا تھیں اور معاشی مسائل کیا تھے، جس کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں، ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انسان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ حیوانات کی طرح انسان بھی اپنی ضروریات پوری کر لیتا تھا، اس کو زیادہ ضروریات تھیں بھی نہیں، اس کی ضروریات ہی کم تھیں۔ لالچ اور ہوس اور ہرس اور یہ سب کچھ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ جو مل گیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسے انسان کی زندگی آسان تھی۔ پھر حقیقت میں اللہ نے انسان کے اندر جو فطری طور پہ داعیات رکھے ہیں، طلب رکھی ہے، اس کی صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں، ان داعیات کی بنا پر انسان کے اندر اس کے تقاضے بھی مزید بڑھتے چلے گئے۔ اور اب انسان جو پہلے انفرادی طور پہ زندگی گزار رہا تھا، کہیں جنگلوں میں، کہیں غاروں میں، جہاں کہیں جگہ ملی اور جو ملا کھا لیا اور زندگی گزار لی، اب اس نے اپنی اس انفرادی زندگی کو چھوڑ کر اجتماعی زندگی کو اختیار کرنے کا اس کے اندر طلب پیدا ہوئی۔ اور جب اجتماعی زندگی کی طرف اس کی طلب پیدا ہوئی تو بہت ساری ضروریات بھی بڑھی۔ اب یہ ضروریات جن کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں صنعت و حرفت، اور یہ صنعت و حرفت جو ہے اس کے لیے پھر بہت ساری اشیاء ایک دوسرے کے تعاون سے بننے لگیں، معاشرے کا وجود ممکن ہوا۔ اور جب معاشرہ وجود میں آیا، ایک تمدن بن گیا، تو اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ناگزیر تھیں۔ اب وہ ناگزیر ضروریات جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ تھی کہ ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت پیش آئی، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اپنی بہت ساری ضروریات پوری کرنے ناممکن تھیں۔ پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ضروریات زندگی کو ایکسچینج کرنے کا عمل شروع ہوا، یعنی باہم تبادلہ شروع ہوا، ضروریات اور پھر خدمات، ان دونوں کو جو ہے وہ آپس میں جب چینج کیا جانے لگا تو اس سے کاروبار زندگی جو ہے وہ بڑھنے لگا۔ پھر تیسری چیز آتی ہے کہ اشیاء ضروریات جو ہے وہ تیار کرنے کے آلات، اور پھر یہ کہ ٹرانسپورٹیشن، اور ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر صنعتی دور کا آغاز ہوا، صنعت و حرفت جو ہے وہ ترقی کرتی نظر آئی۔ چوتھی چیز جو ہے کہ جب انسان کمانے لگا، پھر جمع بھی کرنے لگا، اور پھر اس کو یہ بھی تصور اس کے دل میں پیدا ہونے لگا کہ چونکہ میں نے محنت سے کمایا ہے لہٰذا یہ میری ملکیت ہے، تو نجی ملکیت کا تصور بھی پیدا ہوا۔ اب یہ جو انسان نے یہاں تک ترقی کی ہے، اس ترقی کے نتیجے میں کچھ پیشے بھی وجود میں آ گئے۔ پیشوں میں مختلف ناموں سے وہ پیشے ماضی میں بھی تھے معروف، آج کے دور میں بھی پیشے جو ہیں وہ اس وقت کثیر پیشے ہیں جن کو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک جو ہے اگر ہم ان کا تذکرہ کر دیں تو انسان جس سٹیج سے ترقی کر رہا ہے اس کے سامنے جس طرح کے پیشے وجود میں آئے اور پھر اس کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، تو مثلا خرید و فروخت اور پھر اس کے اصول، اشیاء کی قیمتوں کا تعین، پھر روپے کا مسئلہ، یعنی باہم چیزوں کو لینے اور فروخت کرنے کے لیے کرنسی کا وجود عمل میں آیا۔ درآمدات اور برآمدات جو ہیں ان کا تصور پیدا ہوا۔ پھر نئے نئے آلات اور وسائل جو ہیں یہ پیدا ہوئے تاکہ آسانی کے ساتھ ان تمام معاملات کو حل کیا جا سکے۔ دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ممنوع تو نہیں تھیں، یہ فطری طور پہ انسان کی ضروریات اور اس کے داعیات کا حصہ تھیں، کیونکہ یہ ایسا ہونا تھا۔ فطری لحاظ سے جب انسان کے معاشرے اور تمدن نے ترقی کرنی تھی تو یہ چیزیں وجود میں آنی ہی تھیں۔ اب فطری لحاظ سے جو چیزیں ترقی کرتی ہیں تو وہ تو نارمل انداز رہتا ہے، خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اس کو فطرت سے ہٹا دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انسانوں کی قوتیں، جب معاشرہ ترقی کر رہا ہے تو ہر انسان کی قوت اور صلاحیت ایک جیسی تو نہیں ہے، تو قوتیں اور صلاحیتیں اور قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں ایک معاشرے کے اندر۔ لہٰذا کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بہت زیادہ کمانے کا موقع مل جائے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرنے کے باوجود کم کما سکیں گے، تو ایسا ہر معاشرے کے اندر رہے گا۔ دوسری چیز جو تھی، اس دولت کے حصول کا ایک دوسرا ذریعہ، بلکہ یوں کہہ لیں وہ وراثت تھی،
کہ وراثت کے ذریعے بھی انسان کو بہت سارے وسائل جو ہیں وہ مہیا ہوتے ہیں، اور یہ ہر معاشرے کے اندر، ہر تمدن کے اندر، ماضی اور آج کے دور میں بھی، تو وراثت ایک بہت بڑا ذریعہ۔ اور پھر تیسری چیز یہ تھی کہ قدرتی اسباب، ہر آبادی کے اندر بہت سارے لوگوں کو وہ اسباب جو ہے وہ مہیا ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان قدرتی اسباب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، اور کوئی بیمار ہے، کوئی بالکل بلوغت کو نہیں پہنچا بچہ ہے، تو اب ان کی ضروریات جو ہیں، جو وہ خود کام نہیں کر سکتے، خود کچھ کما نہیں سکتے، تو یہ ان کی ضروریات معاشرے نے پوری کرنی ہے، یہ ہر معاشرے کا حصہ ہے ایسے افراد۔ اور چوتھی چیز یہ کہ ہر معاشرے کے اندر اور ہر دور میں خدمت کرنے والے اور خدمت لینے والے افراد موجود رہے ہیں، اور یہ تمام شکلیں آزادانہ جو طریقہ معیشت ہوتی ہے اس کے اندر پروان چڑھتی ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ تو ساری شکلیں تھی باہمی تعاون کی، کہ ایک معاشرے کے اندر باہمی تعاون کے ساتھ جب معاشرہ ترقی کرتا ہے تو اس کی یہ شکلیں بن سکتی ہیں۔ ہاں، معاشی انتظام کے اندر خرابی کہاں سے پیدا ہوئی اور یہ خراب ہوئی کب، اس کے اصل اسباب کیا ہیں، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا نقطہ آغاز انسان کی خود غرضی سے شروع ہوتا ہے۔ خود غرضی بھی وہ جو کہ حد اعتدال سے بڑھ جائے، کیونکہ جب حد اعتدال سے یہ بڑھتی ہے خود غرضی، تو پھر بہت سارے دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مسائل اس نوعیت کے ہیں کہ جس میں انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، وہ بخل سے کام لیتا ہے، اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، بددیانتی اور نفس پرستی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں دراصل وہ پیچھے خود غرضی کا مرض جو ہے اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ تصور ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کی امانت ہے، تو تصور زندگی کے بدلنے سے ہی پورا آگے سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں شیطان نے انسان کو یہ سجھا دیا کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے یہ اس کا اپنا ہے، کہ کسی نے ادھر سے کوئی اس کو ودیت نہیں کیا، یہ تو اس کی اپنی وہ محنت ہے، جو قارون نے بھی کہا تھا کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے سارا کچھ دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر دو طریقے جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہوئے۔ جب انسان اس ہوس کا شکار ہوا تو پھر دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کمایا ہوا مال تھا، اب ضرورت تو پوری ہو گئی، باقی جو مال بچ گیا ہے اس کا اب کیا کیا جائے۔ یہ المیہ اصل میں آج کے دور کے بھی ہیں، اسی طریقے سے جیسے ماضی میں تھے۔ تو پہلی چیز تو اس کے سامنے یہ آئی کہ جو مال بچ گیا ہے اپنی آسائش، آرائش، لطف، تفریح اور خوشباشی، اور بس جتنا زیادہ راحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور آج کی جو معاشیات کا تصور ہے وہ بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ تفریح دینا، اپنے آپ کو راحت دینا، یہ مقصود ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ جو شیطان نے سجایا وہ یہ کہ مزید وسائل معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے، کہ یعنی پہلے جو کمائی کا ذریعہ پاس موجود ہے اور اس سے یہ ساری ارننگ ہو رہی ہے، اب اس میں سے جو بچ رہا ہے مال، اس سے باقی وسائل حیات جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، وہ جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اپنے مال کے ذریعے سے ان سب کے اوپر بھی قابض ہو جائے۔ اب یہاں ہمیں اس چیز کا ضرور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ انسان آخر یہ خود غرضی کیوں کرتا ہے۔ خود غرضی دراصل دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس پرستی کی شکل ہے۔ نفس پرستی انسان کو قائل کرتی ہے، اس کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ تعیش کی زندگی گزارے۔ آج کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی تھیم ہی یہی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ دولت مند جو ہیں وہ معاشرے کے افراد، یہ جتنے بھی ہیں بہت قلیل تعداد میں ہیں، تو دولت مند جتنے بھی تھے، خواہ وہ ماضی کے تھے یا حال کے ہیں، تو دولت مندوں نے معاشرے کے ان افراد کا حق ماننے سے ہی انکار کر دیا جو دولت کی تقسیم میں حصہ پانے سے کسی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں یا اپنی ضروریات سے کم حاصل کر پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو ملا ہی نہیں ہے، جب یہ ہماری طرح سے کما نہیں سکے، تو لہٰذا ان کا حصہ ہماری دولت میں قطعی طور پہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، ایسا کیوں نہیں ہے کہ مالداروں سے مال نکل کر غربا کی طرف سفر کرے۔ یہ بیلنس قائم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے طریقے رکھے کہ امراء سے، مالداروں سے مال لیا جائے اور غریبوں کے اوپر تقسیم کیے جائے۔ تو خذ من اموالہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے مال لیا جائے گا اور ان کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ اب یہ جو طرز زندگی تھا جس کا ہم ابھی تذکرہ کرتے رہے ہیں، نفس پرستی کی شکل میں، خود غرضی کی شکل میں، اور مختلف رسائل اخلاق جو پیدا ہوئے دنیا کے اندر، تو اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ فاقہ کشی،
جسمانی کمزوری، معاشرے کے وہ افراد جو محروم رہ گئے تو ان کے ہاں فاقہ کشی آ گئی، جسمانی کمزوریاں لاحق ہو گئیں، مختلف امراض کا شکار ہو گئے، جسمانی اور ذہنی قوتوں کی نشو و نما پھر بہتر انداز میں معاشرے کے ایک کثیر حصے کی نہ ہو سکی۔ پھر نفس پرستی کا جو بہت بڑا نقصان ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوا وہ یہ کہ جب مال پاس آ گیا تو پھر انسان کی نظر جو ہے وہ ان تمام لوازمات کی طرف بھی یا عیاشی کی طرف گئی۔ اس کو لوازمات تو کم کہا جائے گا، اس کو عیاشی کہا جائے گا کہ ان عیاشی کے کاموں کی طرف چلی گئی جس میں بہت بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ سر فہرست، خاص طور پہ زناکاری، فحشہ، عورتوں کے ساتھ تعلقات، پھر آلات موسیقی، تفریح کے نام پر وہ تمام جتنے بھی پروگرامات ہیں۔ پھر اس کو ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ہر دور کے اعتبار سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دولت کے بلبوتے پہ ہی پھر مسخروں، نقالوں اور پھر داستان گو جتنے بھی یہ افراد تھے جو ایک گروہ در گروہ تیار ہو کر لوگوں کا دل بہلانے کا کام کرتے رہے، تو یہ سارے کے سارے فضول پیشے جو ہیں یہ اسی دولت اور عیاشی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ پھر شراب اور کوکین جو ہے اور اسی طرح دوسرے نشاور جتنی بھی نشاور اشیاء ہیں ان کا وجود آیا۔ اب نتیجہ ہمارے سامنے کیا نکلتا ہے وہ یہ کہ انسانی سرمایہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھی، اس کا بہتر استعمال، اور جب بہتر استعمال نہیں ہوا تو پھر معاشرے نے اس کے نتائج کو بھگتا، کہیں محرومیاں اور کہیں اتنا پیسہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا سمجھ نہیں آتا کہ کہاں استعمال کیا جائے۔ اب مولانا تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اب پھر اس مال کو جہاں عیاشیوں کے اوپر لگا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر محلات اور کوٹھیوں اور تفریح گاہوں اور ناچ گھروں پر خرچ ہونے لگا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد زمین میں لیٹنے کے لیے بھی ایکڑوں زمین اور عالیشان عمارتوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب کئی ایک مقبرہ جو ہے وہ کئی ایکڑز کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ پھر کتنے زیادہ کثیر انسانی عمل، یعنی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سینکڑوں انسان جو ہیں وہ تن ڈھانکنے اور پیٹ بھرنے کے لیے جو ان کے پاس ان کی محنت کا معاوضہ کام آ سکتا ہے وہ صرف ایک انسان کی وہ کہہ لیں کہ نفس پرستی کے کام آ رہا ہے۔ ایک انسان کی خدمت کے اوپر اتنے زیادہ لوگ مامور ہیں کہ ان کے ذریعے سے صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے سامنے تین بڑے نظام جو ہیں دنیا کے اندر وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، اگرچہ ان تین نظاموں کے اندر ایک چوتھے کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو وہ فیوڈلزم، جاگیر ترانہ نظام ہے، جو کہ یورپ نے تو اپنے ہاتھ سے پھر اس کو نکال دیا اور ہمیں مفت میں دے دیا، جو آج دن تک ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے جو تین نظام ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام ہے، پھر دوسرے نمبر پر کمیونزم، اشتراکیت جس کو اردو میں بولتے ہیں، اور تیسرا فاشزم، یا اس کا دوسرا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے نیشنل سوشلزم، یہ نام بھی اس کا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم ان تینوں نظاموں کو اگر ایک ایک کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آ سکتی ہیں چیزیں۔ پہلی چیز جو کیپٹلزم ہے، اپنی اصلی ضروریات سے زائد جو وسائل معیشت کسی انسان کے پاس آگے ہوں ان کو جمع کرتا چلا جائے، بس جمع کرتا چلا جائے، حل میں مزید، کہ جتنا مل گیا ہے اس سے آگے ہوس بڑھتی چلی جائے، اور پھر ان مزید وسائل معیشت کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ سرمایہ لگاتا چلا جائے، یعنی جتنے وسائل معیشت حاصل ہو گئے ہیں اس سے جتنی اس کو ارننگ ہوئی ہے اس کو مزید اگلے وسائل معیشت کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا جائے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان گویا ایک معاشی حیوان بن گیا، دولت پیدا کرنے کی ایک مشین بن گئی، حالانکہ وقت، محنت اور ذہنی اور جسمانی یہ تمام قسم کی قوتیں جو ہیں وہ صرف اللہ نے کمانے کے لیے ہی نہیں پیدا دی تھی، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کیونکہ انسان نے صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری دوڑ بھاگ اور قوتیں، صلاحیتیں اور وقت اس لیے ہے کہ بس پیسہ ہی کماتا چلا جائے، حالانکہ ان ساری صلاحیتوں کا بہترین مصرف کچھ اور بھی تھا۔ اب دولت کے ذریعے مزید دولت حاصل کرنے کے جو ذرائع انسان کے سامنے میسر آئے، اب دولت پڑی ہے، دولت کو کہاں استعمال کیا جائے، اس دولت کے ذریعے مزید دولت کیسے کمائی جائے، تو پھر سود جو ہے وہ سب سے نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دولت کا استعمال یہ بھی نظر آیا کہ اس کو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے سود کے طور پہ جو ہے وہ رقم دے دی جائے لوگوں کو۔ دوسری چیز یہ کہ تجارتی اور صنعتی کاموں میں لگا دیا جائے۔ اب سوسائٹی کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے دو طبقے وجود میں آ گئے، ایک وہ طبقہ جو کہ قلیل طبقہ ہے جن کے پاس وسائل معاش زیادہ ہیں، دوسرا کثیر طبقہ جن کے پاس وسائل معاش کم ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان دونوں طبقات کا باہمی تعلق جو ہے وہ کشمکش اور نزاع کی شکل میں نکلا، اور یہ جو نزاع تھا اسے ہی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ محاربہ کہتے ہیں۔
मुहारबा जो है इसमें फिर मालदार तबका अपने माल के जोर से कम मालदार के वसाइल पर कब्जा कर लेते। इसको यूं समझिए कि आज भी कैपिटलिज्म की थीम ही ये है कि एक गरीब की जेब के अंदर अगर 1 रुपया भी है तो वो भी निकल कर सिमट कर उसकी दौलत का हिस्सा बन जाए। यानी ईच पेनी, एक एक पैसा और एक एक रुपया जो किसी गरीब ने कमाया है वो उसके उसके पास जेर इस्तेमाल ना आए, बल्कि वो ऐसे असबाब और जराए पैदा किए जाएं कि वो उसकी जेब से निकलकर सरमायादार के पास आ जाए। ये आज का कैपिटलिज्म जो है उसको अगर आप तफसील के साथ समझने की कोशिश करें तो आपके सामने ये तकलीफ दे चीजें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो लिहाजा ये मुहारबा की शक्ल जो है वो पैदा हुई दो तबकात के अंदर, दो तबकाती निज़ाम पैदा हो गया और इनके दरमियान मुहारबे की शक्ल पैदा हुई। असबाब माश पर ये कलील मालदार तबका चूंकि काबिज हो गया था, नादार तबका जो है जिसको हम कसीर तबका भी कहते हैं, इनके पास वसाइल माश या तो बिल्कुल कम या बिल्कुल ही नहीं है। फिर दोनों के माबैन जो झगड़ा, निज़ा, मुहारबा पहले छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते मुल्कों और कौमों तक फैल गया और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर फैलता चला गया। बैनुल अक़वामी जो मुसाबकत है वो जन्म लेती है यहाँ पर, और ये बैनुल अक़वामी मुसाबकत इस वक्त दुनिया के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देती है। दुनिया पूरी जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर बटी हुई और एक दूसरे के वसाइल मईशत के ऊपर काबिज होने के लिए जंगें और मुख्तलिफ तरीके जो है वो आजमाए जाते हैं। अब इस सारी चीजों को अगर हम समझना चाहें तो चंद सूरतें जो है वो मौलाना रखते हैं। एक तो ये कि कम अज कम यानी ये जो मुसाबकत थी जिसमें एक कसीर तबका जो है, मालदार तबका जिसको हम कहते हैं वो कलील तबका है, तो कलील तबका जो है उसने क्या अंदाज इख्तियार किया, ये हमें निचली सतह से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक ये नजर आ रहा है। पहली बात तो ये कि कम अज कम लागत पर माल तैयार करा के बैनुल अक़वामी सतह पर फरोख्त करना और मुनाफा कमाना, कारकुनों के मुआवजे बहुत कम रखे जाए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सके। दूसरी चीज जो हमें नजर आती है वो ये कि हर मुल्क अपनी हदूद में दूसरे मुल्क के आने वाले माल के ऊपर बंदिशें आयद करता है, और ये बंदिशें क्यों आयद करता है? ताकि वो खुद उससे फायदा उठा सके। वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सों के नाम पे, और ये जो बंदिशें हैं ये आए दिन मुख्तलिफ तरीकों से बदलती भी रहती हैं। और इसमें असल प्रॉब्लम क्या है कि जिस मुल्क के अंदर वो दरामदात हो रही हैं वहां पर इन सारी चीजों के हवाले से ये बंदिशें लगाना ताकि मुल्क उससे फायदा उठा सके। और मुल्क के भी एतबार से अगर देखें तो वो खास सरमायादार जो तबका है उसके फवायद और उसके मुनाफों के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तीसरी चीज जो आती है वो ये कि नाअहल सरमायादार हुक्मरान तबका है जो तकरीबन बेशतर ममालिक के अंदर, खास तौर पे इस्लामी ममालिक के एतबार से देखा जाए तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि नाअहल भी हैं, सरमायादार भी हैं और हुक्मरान भी हैं। तीनों चीजें जो है वो मिली हुई हैं जिससे इन मुल्कों के हालात जो हैं वो बदलते नजर नहीं आते। और एक और चीज जो हमें नजर आती है वो ये कि सरमाया जिनके हाथों में होता है और माशरे के वो लोग, खास तौर पे बैंकर्स हैं, आड़ती हैं, सनत और तिजारत के रईस हैं, ये वो मुट्ठी भर जमात हैं कि जिनके माशी असबाब और वसाइल जितने भी दुनिया के अंदर हैं उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से हावी होने की कोशिश करते हैं, फिर अपने सरमाए को मल्टीप्लाई करते हैं। जो बाकी लोग माशरे के बचते हैं वो बेबस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि असबाब के ऊपर कंट्रोल कर सकें। लिहाजा असबाब सिमट सिमट कर इन अफराद के हाथों में चले जाते हैं। हर तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत की गद्दियों के ऊपर मौलाना तो कहते हैं कि शैतान के एजेंट बैठे दिखाई देते हैं। दूसरा जो निज़ाम है चूंकि अपनी मौत मर गया और ये 70 साल तक दुनिया के ऊपर अपने असरात दिखाता रहा, ये इश्तराकियत जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। इसकी जो बुनियादी तारीफ थी वो ये थी कि पैदाइश दौलत के वसाइल अफराद की मिल्कियत से निकाल कर जमाती मिल्कियत में दे दिए जाएं और जरूरियात जिंदगी को अफराद पर तकसीम करने का इंतजाम भी जमात ही के सपोर्ट कर रही है। जमात से मुराद यानी हुक्मरान तबका है। तो गोया उनको जो कुछ भी मिलना है वो हुकूमत की तरफ से मिलेगा और खुद वो किसी चीज के मालिक नहीं बन सकेंगे। अब इसका नतीजा ये निकला कि ये चूंकि जबर का निजाम था, आजादी से महरूमी का निजाम था, इसके अंदर लोगों की सांसें घुट रही थी और एक गिरोह जो था वो हुक्मरान तबका उसकी इजारादारी कायम हो गई। कोई एहतजाज का हक नहीं रखता था। मेहनतों के मुआवजे कहीं पे ये, यानी जब आप सारे लोगों की मेहनतों का मुआवजा यकसा कर देंगे तो आला काबिलियतों वाले भी उतना ही और जो कुछ नहीं कोई समझ बूझ रखता उसका मुआवजा भी उतना ही। ये जाबराना निजाम था। ये निजाम फिर अपनी मौत मर गया। इस निजाम के अंदर शख्सियत का कत्ल बदतरीन तरीके से हुआ क्योंकि इंसान इनफरादी तौर पे अपनी शख्सियत को निखारने का कोई मौका नहीं पाता था।
تیسرا نظام جو فاشزم، جسے ہم نے کہا کہ نیشنل سوشلزم ہے، اگرچہ اس کی تعریف بھی کمیونزم کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ وسائل معیشت پر صرف اتنا سا فرق ہے کہ وسائل معیشت پر شخصی تصرف تو باقی رہے، یعنی نجی ملکیت کا حق رہے، مگر جماعتی مفاد کی خاطر اس تصرف کو ریاست کنٹرول کرے۔ عملاً اس کے نتائج بھی کمیونزم جیسے ہی برآمد ہوئے۔ اب آ گیا وہ نظام جو کل نظام حیات کے اندر معیشت کو ایک جز کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اسلام نے اس سارے منظر نامے کو تین قاعدے اور کلیے جو ہیں وہ مولانا نے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ تین قواعد جو ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر سمجھ آنا آسان ہے۔ اور وہ تین قواعد کیا ہیں؟ بنیادی اصول فطری ہیں، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ سارے کے سارے جو بنیادی اصول ہیں وہ فطری ہیں، ان کو جوں کا توں رکھا جائے، فطرت سے انحراف نہ کیا جائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ خارجی طور پہ قانون سے لوگوں کو نہ دبایا جائے، بلکہ تمدن کو درست رکھنے کا انتظام جو ہے وہ اخلاق اور ذہنیت کی تربیت اور اصلاح کے ذریعے سے کیا جائے۔ اور تیسری چیز وہ بیان کرتے ہیں قاعدے کے طور پہ کہ حکومت کو اگر کہیں جبر اور قانون سے کام لینا ناگزیر ہو تو پھر وہ اتنا صرف اس کو لاگو کرے کہ جہاں بہت ناگزیر ضرورت پیش آئے، لیکن عام افراد کو جو جبر کے ذریعے سے دبایا نہ جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے حصول دولت کے لیے جس چیز کا ہدایات بھی دے دی، قرآن احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول دولت سے منع نہیں کیا، حصول دولت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ تو اپنی دنیا سے اپنا حصہ لینا بھول نہ جا۔ لیکن یہ حصہ کس طریقے سے لینا ہے، دولت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے بنیادی طور پہ حلال اور حرام کے اصول جو ہیں وہ بتا دیے گئے۔ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ تو حلال کسب کے اوپر زور دیا گیا اور حرام سے منع کر دیا گیا۔ جو حرام سے منع کر دیا گیا میں مختصر طریقے سے بتا رہی ہوں کہ رشوت، چوری، جوا، سٹا، دھوکہ، فریب، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی، چند لوگوں کا کہیں پہ اجارہ قائم کر لینا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ حرام ٹھہرا دی گئیں۔ حقوق ملکیت کا حق دیا گیا، لیکن ملکیت کے جو حقوق ہیں ان کو بھی جائز حدود کے اندر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو مال کماتا ہے، مال کمانے کے بعد تین چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اسے خرچ کیا جائے، اسے مزید نفع اور کاموں کے اندر لگایا جائے، اور تیسری چیز یہ آتی ہے کہ اسے جمع کیا جائے۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں اسلام ان کے حوالے سے کیا ہدایات دیتا ہے؟ پہلی چیز جو آتی ہے کہ خرچ کیا جائے، جس کو اصول صرف بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بتا دیا کہ جائز کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اور جائز کام کون سے ہو سکتے ہیں؟ کہ معاشرے کے لوگوں کو جہاں سے تکلیف نہ پہنچے۔ پھر نفس پرستی کے کاموں میں خرچ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جب نفس پرستی کے کاموں پہ خرچ کرنے سے منع کر دیا گیا تو لازمی بات ہے کہ وہ زنا اور ناچ اور رنگ اور عیاشی کے تمام پروگرام جو ہیں وہ یہاں پہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، یعنی کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، ولا تسرفو، منع جس چیز سے کیا گیا وہ یہ کہ فضول خرچی نہ کرو۔ پھر دوسری چیز جو اس میں آتی ہے سرمایہ پرستی کا، تو سرمایہ پرستی یعنی مال آ گیا ہے اور مال کو آپ مزید کاموں میں آگے اور جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے، نفع آور کاموں میں لگانا ہے۔ یہ بچی ہوئی دولت کا کیا مصرف ہوگا؟ تو اس کو سود کو دینے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے حرام ٹھہرا دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرما دیا کہ بیع کو حلال قرار دیا گیا اور سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جمع شدہ دولت جو ہے وہ کہیں کسی کو سود پہ نہیں دی جا سکتی اور نہ حرام کاموں پہ لگائی جا سکتی ہے۔ اب اس دولت کو پھر کہاں کیا جائے، کدھر لگایا جائے؟ تو اس کے لیے تقسیم دولت کا ایک پورا پروگرام دین اسلام دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم ساتھ ملا لیں کفالت عامہ کا پروگرام، تو دراصل دولت یہاں خرچ ہوگی، اور یہ جمع شدہ دولت جو ہے اسی کے اوپر سالانہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ عائد کر دی گئی۔ یہ زکوٰۃ دراصل سوسائٹی کے لیے انشورنس ہے۔ آج انشورنس کا بڑا واویلا سنتے ہیں ہر اعتبار سے کہ اپنا بیمہ کروا لیا جائے، کہیں طبی طور پہ، کہیں تجارتی طور پہ، کہیں مختلف انداز سے یہ بیمہ، تو یہ بیمہ انسان آنے والے حالات اور مشکلات جو ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ دین اسلام میں اتنی بہترین انشورنس اللہ رب العالمین نے پورا پروگرام جو زکوٰۃ کے ذریعے سے دیا ہے، یہ انسانی معاشرے کی انشورنس ہے۔ مرکزی بیت المال کے اندر یہ جمع ہوگی اور نتیجہ معاشرے میں پھر کوئی بھیک منگا نہیں ہوگا۔ حق معلوم للسائل والمحروم، کیونکہ یہ تو سائلین اور محروم لوگوں کا معلوم شدہ حق ہے جو ان تک پہنچ جائے گا، تو لہٰذا کوئی بھیک منگا نہیں ہوگا۔ بیمار ہونے پر کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کا علاج کہاں سے ہوگا، کسی آفت کے آ جانے پر وہ غمگین نہیں ہوگا کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ بیت المال جو ہے وہ ہر وقت معاشرے کی پشت پر ایک مددگار کی حیثیت سے کھڑا ہے، اور اسے فکر فردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر تقسیم دولت کی ایک بڑی جو وجہ رکھ دی گئی ہے، سبب رکھ دیا گیا، وہ وراثت ہے۔ یہ تدبیر جو رکھی ہے دین اسلام نے خاص طور پہ کہ مرنے والا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، پیچھے جو اپنی اولاد چھوڑ رہے ہیں یا اپنے ورثاء چھوڑ رہے ہیں، ان ورثاء کے حصے جو ہیں سورہ نساء کے اندر اللہ نے ایک ایک کر کے الگ کر دیا، اور ان کی نسبت بھی بتا دی گئی کہ اس تناسب کے ساتھ ان کو یہ حصہ دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ لیں کہ شریعت اسلامیہ کی جو ہدایات ہیں کہ اگر کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ جس کو یہ دولت پہنچ سکے وراثت کی شکل میں، تو تب بھی کہیں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ متبنہ بنا کر اس کو اپنی دولت سونپ دے، بلکہ ایسی شکل میں وہ دولت اس جو اسلامی حکومت کا مرکزی بیت المال ہے اس کے اندر جمع ہو جائے گی، گویا وہ پورے معاشرے کی دولت ہے اور پورا معاشرہ اس کا وارث ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ہم نے یہ سارا ایک جائزہ لے لیا، اب اس جائزے کے بعد چلتے اس وقت کے نظام اور دین اسلام ان کے بالکل بالمقابل وہ ایک جز کی حیثیت سے کو دیکھ رہا ہے، جبکہ دنیا کے اندر اس کو کل نظام حیات کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ مصنوعی معاشی نظام جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک خرابی کو دور کرنے کے لیے دوسرا نظام آتا ہے، لیکن خرابی اس سے بھی پہلے کی نسبت بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے، یہ تو ہم جائزہ لے چکے ہیں۔ گویا ایک نظام کے اندر جو خرابیاں موجود تھیں، اس نظام کی جگہ دوسرا نظام آیا تو خرابیاں نئے طریقے سے بڑھ گئیں، نئے ناموں سے بڑھ گئیں، کسی کو عدل نہیں ملا، انصاف نہیں ملا، اور جبر کے نظام کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں ظالمانہ ٹیکس بھی ہیں۔ دین اسلام یہ ظالمانہ ٹیکس ختم کرتا ہے، اشرافیہ کے اخراجات جو ہیں اور تعیشات جو ہیں ان کے اوپر قدغن لگاتا ہے۔ تو حقیقت میں عوامی فلاحی نظام دراصل دین اسلام ہے۔